भर लेते हैं शाही के मुकाबिल जो उड़ाने, जान दे के अदा करते हैं परवाज़ की कीमत। वो तो दुश्मन है अदावत को हवा ही देगा, वक्त ही मेरी मोहब्बत की गवाही देगा। मेहरबान मुझ पे सितारा नहीं होने वाला, यानी वो शख्स हमारा नहीं होने वाला। दश्त में दिखता आप थोड़ी हैं, आदमी हैं शराब थोड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज की दुनिया के साथ हम दोबारा से फिर हाज़िर हुए हैं। आज जो है एक बड़ा स्पेशल जो है शो होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले जो है वो बहुत ज़्यादा शायरी सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड कम हो गया है। इसकी मेन वजह जो है कहते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, लोग इंटरनेट में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, जो दिल करे सुन लेते हैं, और इस तरह की जो बज़्म नो मुशाहिरा है, इस तरह की महफ़िलों में जाना कम हो गए हैं। लेकिन हमारी ये काविश है कि यहाँ पे अभी भी जो महफ़िलें हो रही हैं, वहाँ पे जो लोग आते हैं, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे असासा हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी पोइट्री है वो आप तक पहुँचाई जाए। और यहाँ पे जो मौजूद हैं आज फेमस जो शायर हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें और उनसे कुछ अच्छे शायर सुन सकें। जी तो स्टार्ट करते हैं आज का शो। आज की जो महफ़िल थी बज़्म अदब, उसके जो हैं सरपरस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज भी लोग जो हैं, पहले ना बहुत ज़्यादा ज़माना था, लोग शेर व शायरी सुनते थे, करते थे। आज अगर हम बात करें तो लोगों में ये जो है ना कहते हैं कि अवेयरनेस कम हो गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोग इस तरफ नहीं आते कि हमने, आप कैसे मतलब लोगों को इस तरफ राग़िब करते हैं? देखिए, हमारा जो स्लोगन है हमारी तंजीम का, वो ये है कि हम सियालकोट को शहर इकबाल में तब्दील करेंगे। और शहर इकबाल में ये उसी वक्त तब्दील होगा जब यहाँ पे इल्म व अदब का फ़रोग़ होगा और यहाँ पे महफ़िलें होंगी। इसी मकसद के तहत हमने ये महफ़िल शुरू की, जिसमें असातिज़ा भी आते हैं जो सिखाते हैं, और नौजवान शोरा को, शायरात को हम बुलाते हैं और वो हमसे सीखते हैं। और इसका मकसद यही है कि सियालकोट की अदबी फ़िज़ा को बदलना और सियालकोट की जो शोहरत है इल्म व अदब, उसको ज़िंदा करना। बिल्कुल, जैसे कि हम इल्लामा इकबाल के सिटी में रहते हैं और उनका बड़ा ज़ौक़ शौक़ था, दुनिया भर में जाने जाते थे, तो आप उनकी एक याद को ताज़ा रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल मेरे मुर्शद हैं, और मैं उनके फ़लसफ़ा खुदी को 100 साल के बाद सियालकोट में मैंने ज़िंदा किया है। और आप देखेंगी कि ये इंशाअल्लाह ना सिर्फ सियालकोट में बल्कि दूसरे शहरों में भी ज़िंदा होगा, और यही फ़लसफ़ा खुदी हमारी नई नस्ल को रास्ता दिखाएगा और हम तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। सही है। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत से जो नए शायर हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, वो भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी पोइट्री जो है ना यहाँ पे सुनाई है, उनकी हौसला अफजाई होती है, वो आपसे यहाँ पे आकर सीखते भी हैं। जी, मैं कह रही हूँ कि उनकी रहनुमाई करते हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल। आपने देखा कि ये इसमें पहला सेशन जो है वो रहनुमाई का ही था, जिसमें नौजवान शोरा और शायरात को हमने असूल व ज़वाबित से रूशनास करवाया और उनको बताया कि अच्छा शेर कैसे जो है तख्लीक किया जाता है। और जब वो इन असूल व ज़वाबित से रूशनास होंगे तो फिर वो बेहतरीन शायर बन के इंशाअल्लाह उभरेंगे और सियालकोट की और दूसरे इलाकों की फ़िज़ा में अपना हिस्सा डालेंगे। सही है। आप भी शेर व शायरी करते होंगे, ज़ौक़ शौक़ रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं शायर हूँ। मेरी 6 किताबें जो हैं शाया हुई हैं और 4 एमफिल मेरे फ़न पर हो चुके हैं। बिल्कुल, मैंने कहा जो सरपरस्ती करते हैं डेफिनेटली उनका ताल्लुक भी इसी फील्ड से होगा। अपना कोई अपनी बुक्स का नाम बताइएगा जो हमारे नौजवान जो सीखना चाहते हैं या ज़ौक़ शौक़ रखते हैं वो पढ़ सकें। जी, मेरी किताब अज़ाज़ की कीमत है, अज़ान सहर है और असलाफ़ की दस्तक है। और जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट किताब सोज़ मशरक़ है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाया होने वाली है। और ये किताब सारी फ़लसफ़ा खुदी पर मुनसर है, और मैंने यही कोशिश की है कि सियालकोट में फ़लसफ़ा खुदी, फ़िक्र इकबाल को ज़िंदा करना, इकबाल की फ़िक्र को ज़िंदा करना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लास्ट पे 2 अच्छे से अशार। जी, मैं आपको अपने 2 अशार पेश करता हूँ कि जिस शख्स को मालूम नहीं राज की कीमत, वो कैसे बता सकता है हम राज की कीमत। भर लेते हैं शाही के मुकाबिल जो उड़ाने, जान दे के अदा करते हैं परवाज़ की कीमत। हमारे से मौजूद हैं उर्दू के जो है मशहूर शायर सैयद अदीद साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने शायरी का आगाज़ कब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ।
آپ بتائیں کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ کی پوئٹری سنی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جب بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ پیار محبت کی شاعری کہنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے کب آغاز کیا؟ آپ نے بہت سارے سوالات اکٹھے کر دیے. شاعری کا آغاز تو میں جب 9th کلاس میں تھا میں نے تب ایک نظم لکھی، بلکہ اس سے پہلے بھی شعر لکھے. لیکن باقاعدہ جب میرے کالج میں گیا، یہ 80 کی ڈیکٹ کی بات ہے، دہائی کی بات ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ ہم پروگرام کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے اسٹاف روم میں حلقہ باب ذوق کے، تو وہیں سے ارتقا ہوا. صحیح ہے. تو کوئی جو ہے نا کیسے جو شاعر کا یہ مطلب اس طرف آئے، شاعری کرنی ہے، ذوق تھا یا پھر سنا تھا کہیں سے یا کوئی فیملی میں پہلے سے تھے؟ نہیں، یہ ذوق تھا. شاعری کے ساتھ شغف تو آباء و اجداد کو تھا. سید ہونے کے حوالے سے یہ ہمارا خاندانی ورثہ بھی ہے، تو شاعری کے ساتھ شغف اور تعلیم اور ماحول ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں. صحیح ہے. اچھا سید عدید صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل کے جو ینگسٹر ہیں ان میں شعر و شاعری کی اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، بچے جو ہیں وہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، ان میں پوٹینشیل ہے، ضرورت ان کی رہنمائی کی ہے، اور یہ علم و ادب نے اس حوالے سے ایک کام شروع کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ان کی رہنمائی ہوگی اور اچھے شاعر پیدا ہوں گے. جی بالکل. میں دراصل یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ مشاعروں کی محفلیں ہوتی تھیں، اب یہ کم ہو گئی ہیں، یہ اس بارے میں بات کر رہی تھی میں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاعروں کی جو پہلے محفلیں ہوتی تھیں، پہلے آبادی کم تھی، اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اس کے تناسب سے اب محفلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب تو بہت زیادہ محفلیں ہو رہی ہیں. صحیح ہے. کوئی اچھا یہاں پہ 2 مشاعرے تھے، آج بھی مشاعرہ ہے، یہ مہینے میں کئی بار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، مجھے کوئی اچھا سا جو ہے نا شعر سنائیں، کوئی مطلب ایسی جو آپ کو بہت زیادہ آپ کا پسندیدہ ہو. اپنا پسندیدہ شعر؟ جی جی. وہ تو دشمن ہے، عداوت کو ہوا ہی دے گا، وقت ہی میری محبت کی گواہی دے گا. صحیح. اور کوئی اور اچھا سا، میں نے سنا ہے آپ نے بڑے اچھے اچھے کہے ہیں، کوئی 2 اور؟ آپ جتنے کہتے ہیں میں سناتا ہوں. مہرباں مجھ پہ ستارہ نہیں ہونے والا، یعنی وہ شخص ہمارا نہیں ہونے والا. وہ تیرے ساتھ، وہ میرے ساتھ رہے، خوش بھی رہے، غم بھی نہ ہو، کام مشکل ہے یہ سارا نہیں ہونے والا. ماشاء اللہ، بہت زبردست. جب آپ سناتے ہیں اور لوگ داد دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. جو محنت ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اچھا شعر لکھنے میں؟ ٹائم تو نہیں لگتا، یہ جس وقت عطا ہو جائے، آمد ہو، عطا ہو، کوئی وقت نہیں لگتا. نہ ہو، جب عطا نہ ہو رہی ہو تو پھر بہت وقت لگتا ہے، پھر نہیں لکھا جاتا. صحیح ہے. آپ جب بھی مائنڈ میں آئے کوئی لائن کسی چیز کو دیکھ کے تو فوراً آپ لکھ دیتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں. جس کیفیت میں ہوں اس میں پھر اگر لکھنا چاہوں تو لکھ بھی لیتا ہوں، بعض اوقات نہیں بھی لکھا جاتا. صحیح. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمس جو پوئٹ ہیں ڈاکٹر محمد الیاس عاجز. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کا آغاز کب کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے شاعری کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ 2010 میں کیا تھا، اور تب سے ہم شعر، غزل، نظم اور افسانے لکھ رہے ہیں الحمدللہ. جی. اچھا، اس میں کوئی آپ کا فیمس جو شعر ہے جو آپ کا بہت زیادہ پسند ہو، کیسے لکھتے ہیں؟ پوئٹری لکھنی ہو اس کے لیے آپ کوئی کسی جگہ پہ جا کے لکھتے ہیں یا کہیں بھی لکھ لیتے ہیں؟ مطلب اگر مائنڈ میں آ رہا تو لکھ لیتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک جگہ چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں، شعر لکھنے کے لیے کوئی اسپیشل جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی. شعر چلتے پھرتے ہو جاتا ہے. ہماری زندگی کے اندر دکھ اور غم اتنے ہیں کہ چلتے پھرتے تخیلات جو ہیں اتر آتے ہیں. مضامین کی کوئی قلت نہیں ہمیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. تو لکھتے ہیں، اب فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یا پھر دماغ میں ہی اس کا پورا اسکیچ بنا کے پھر لکھتے ہیں؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری غزل جو ہے وہ دماغ میں لکھی جاتی ہے، ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی ایک شعر ہوتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو کوئی اچھا سا جو ہے نا وہ ہماری آڈینس کو بھی سنائیے گا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو. شعر ہے کہ دشت میں دکھتا آپ تھوڑی ہیں، دشت میں دکھتا آپ تھوڑی ہیں، آدمی ہیں سراب تھوڑی ہیں، 4 بدنامیاں ہیں ماتھے پر، 4 بدنامیاں ہیں ماتھے پر، ہم مکمل خراب تھوڑی ہیں. پیار ممکن نہیں ہے جیتے جی، پیار ممکن نہیں ہے جیتے جی، ہم کو دیگر عذاب تھوڑی ہیں. عشق پاگل ہمیں بنائے کیوں، عشق پاگل ہمیں بنائے کیوں، ہم اسے دستیاب تھوڑی ہیں، اور ایک جھٹکے سے ہم بکھر جائیں
ایک جھٹکے سے ہم بکھر جائیں تیری آنکھوں کا خواب تھوڑی ہیں. زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہمارے سے موجود ہیں اس بزم کے بانی صدر ارشد گھمن صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ اس محفل کا آغاز کب سے کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بنیادی طور پر ہم جو ہے 2020 سے جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کے لیے مختلف تربیتی پروگرام, تربیتی نشستیں اور تنقیدی نشستیں جو ہے نا وہ منعقد کر رہے ہیں. پہلے ہم گورنمنٹ علامہ اقبال لائبریری میں ماہانہ بنیادوں پر نشستیں کرتے تھے. ابھی ہم نے یہاں پہ ڈیفینس روڈ پہ ان نشستوں کا آغاز کیا ہے. کیسے, اگر ہم دیکھنے والوں کو کیسے پتہ چلے گا, وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جو نئے ینگسٹر ہیں ہمارے, وہ جو ذوق شوق رکھتے ہیں, تو وہ آپ طریقہ کار ہوتا ہے, ایسے رابطہ کرتے ہیں وہاں پہ؟ جی, ہمارا فیس بک پیج ہے بزم علم و ادب پاکستان کے نام سے. تو وہاں پہ ہم ہر جو پروگرام ہونے والا ہوتا ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور اس کا لنک دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو جو بھی نوجوان اس مشاعرے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ رجسٹریشن کروا کر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, اور ہم اس کو اس جگہ پہ نہ صرف موقع فراہم کریں گے بلکہ ان کی بھرپور پذیرائی بھی کریں گے. صحیح ہے. کتنی محنت لگتی ہے اس ایونٹ کو کروانے میں؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ جی, ایک پروگرام جو بظاہر تو 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہفتوں کی محنت ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے شعراء کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, ان سے ٹائم جو ہے نا وہ لینا ہوتا ہے, جگہ کا تعین ہے, ریفریشمنٹ کے معاملات ہیں, فلیکسز ہے, سوشل میڈیا پہ پبلسٹی ہم نے کرنی ہوتی ہے, دیگر دوسرے معاملات. تو یہ ایک پروگرام بظاہر تو چند گھنٹوں کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہفتوں کی محنت شامل ہوتی ہے. تبھی جیسے آج آپ نے دیکھا ایک کامیاب اور بھرپور مشاعرہ ہوا, تو اس کے پیچھے ہفتوں کی میری ساری ٹیم کی محنت تھی. صحیح ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ گاہے بگاہے آپ بھی پوئٹری جو ہے نا وہ کر رہے تھے شیئر. آپ بھی ذوق شوق رکھتے ہیں, اپنا کوئی اچھا سا جو شعر جو آپ کو بہت پسند ہے وہ سنائیے گا. میں اصل میں مجھے بھی 2020 میں شاعری کا شوق ہوا اور تب سے میں شاعری جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نثر و تحقیق و تنقید بھی لکھتا ہوں. میری 4 کتب شائع ہو چکی ہیں. اور جو ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اجنبی سے راستے ہیں تیرے میرے درمیاں, دیکھ کتنے فاصلے ہیں تیرے میرے درمیاں, اور گھومتے ہی جا رہے ہیں اپنی اپنی ذات میں, گھومتے ہی جا رہے ہیں اپنی اپنی ذات میں, دائرے در دائرے ہیں تیرے میرے درمیاں. چلیے میں آپ کو اقبال کا ایک شعر سناتی ہوں جو کہ میرے فیوریٹ ہے اور ہمیشہ فیوریٹ ہے. اور تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول, اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. زبردست, بہت اعلیٰ. کب آغاز کیا شاعری کا؟ میں ایکچولی شاعری بہت تھوڑی سی کرتی ہوں. میں دوسری مصروفیات میری بہت زیادہ تھی, میری اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں کہ میں شاعری کو کوئی ایسا ٹائم نہیں دے پائی, لیکن ساتھ ساتھ ادب سے اٹیچمنٹ کا چلتا رہا, لیکن ایک ثانوی حیثیت میں, ایک فل ٹائم جاب نہیں ہے میری. صحیح, چلیے بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ. جی, تو آج ہم موجود تھے بزم نو کی محفل میں. یہاں پہ ہم نے جانا کہ یہاں پہ جو فیمس پوئٹ ہیں انہوں نے کب سے آغاز کیا. یہ جو محفلیں ہیں اگر میں دیکھا جائے تو مجھے بھی شوق ہے تھوڑا بہت, کبھی کبھی سن لیتی ہوں, لیکن اس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارے اپنے شہر میں اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں, کہاں ہوتی ہیں. کبھی آنے کا موقع نہیں ملا, یا پھر ایسی جگہوں پہ جانے کا جو ہے نا موقع کم ہی ملتا ہے, دوسری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن آج یہاں پہ آ کے میں نے بہت انجوائے کیا, بہت نالج میں اضافہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اردو جو ہے نا, اردو ہر بندہ نہیں بول سکتا, اردو پنجابی مکس ہم بات اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اور اچھی اردو سیکھنے کے لیے بھی شاعری بہت زیادہ ضروری ہے. ذوق شوق تو رکھنا ایک الگ بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں کو اٹینڈ کریں, اپنے نالج کے لیے ان لوگوں کی سراہیں جو اتنی محنت سے, اتنے ذوق شوق سے اچھی پوئٹری کرتے اور لکھتے پڑھتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.